जी इब्रार भाई, बारकल्लाहु फ़ीकुम। आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। अकरमकुमुल्लाह व अहसनल्लाहु इलैकुम व कतबल्लाहु अजरकुम। फ़अक़ूलु वबिल्लाहि तौफ़ीक़, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर कोर्स रेहानुस सीरा, सबक नंबर 11, लेसन नंबर 11 के साथ हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सबको अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम कहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता करे कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को, उस हयात तय्यबा से हासिल होने वाले जो दुरूस हैं, असबाक हैं, लेसन्स हैं, हम वो आप लोगों तक पहुंचा सकें। बारकल्लाहु फीकुम। जिस आयत करीमा से आज के लेसन का हम आगाज करते हैं, ये कल वाली आयत करीमा ही है। ये सूरत तौबा की आयत नंबर 33 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मबऊस फरमाया, हिदायत देकर, दीन हक देकर, ऐसा दीन हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि, जिस दीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अदियान पर गालिब कर दे। तो दीन इस्लाम आया तमाम अदियान पर गालिब होने के लिए। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कोई घर भी ऐसा नहीं बचेगा, चाहे वो खेमा है, चाहे वो घर है, कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जिसमें दीन इस्लाम की दावत ना पहुंचे। अल्लाह अकबर। चाहे ये कोई भी घर हो। और हदीस मुबारक आपके सामने लिखी भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सही मुस्लिम की यह हदीस, कि मेरे लिए जमीन को लपेट दिया गया, मैंने जमीन की मशरिकों को देखा, मगरिबों को देखा, और मेरी उम्मत की हुकूमत वहां तक पहुंचेगी जितना जमीन को मेरे लिए लपेट दिया गया। बारकल्लाहु फीकुम। आज सबक नंबर 11 हम शुरू करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से। आज के लेसन में हम सबक नंबर 10 की दोहराई करेंगे, सबक नंबर 11 के 10 मौज़ूआत को पढ़ेंगे और सीरत से मुताल्लिक आज का नुक्ता तालीम हम पढ़ेंगे। जी, तो सबक नंबर 10 की मेरे साथ दोहराई कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, कल ही हमने 10 मौज़ूआत को मुकम्मल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद के 3 साल, सन 6 हिजरी, 7 हिजरी और 8 हिजरी के इब्तिदाई 2 महीनों को हमने इहाता करने की, उनको कवर करने की कोशिश की। अल्लाह की तौफीक से हमने सबसे पहले वाक़या इफ्क के बारे में तफसीली पढ़ा, जिससे हमें उम्महातुल मोमिनीन और ख़ासकर सय्यदा आयशा बिनते अबी बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हुमा का मुकाम व मर्तबा पता चलता है। वाक़या के बाद जो दूसरा मौजू हमने पढ़ा वो गज़वा बदर में शरीक कबाइल की तरफ से गज़वातो सराया, उनमें शरीक जो कबाइल थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ गज़वात और सराया को भेजा। तीसरा हमने जो जरूरी मौजू पढ़ा था वो सुलह हुदैबिया के बारे में था। चौथा जो हमने मौजू पढ़ा वो बैत रिजवान के बारे में था। पांचवा मौजू जो हमने कल पढ़ा वो बादशाहों को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुतूत लिखे। जब सुलह हुदैबिया हो चुकी, मक्का के मुशरिकीन की तरफ से अमन हो गया, तो इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत थी कि बादशाहों को खतूत लिखे गए, उन तक दीन इस्लाम की दावत को बाकायदा पैगाम की सूरत में पहुंचाया गया। गजवा खैबर हुआ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खैबर का रुख करते हैं। खैबर के यहूदी मदीने के खिलाफ होने वाली हर साजिश और हर जंग के अंदर उनका बाकायदा एक रोल होता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 1400 सहाबा लेकर उनकी तरफ निकलते हैं। अल्लाह की तरफ से पहले से फतह की नवीद सुनाई जा चुकी है। सातवां मौजू हमने पढ़ा कि गजवा खैबर से जो कसरत के साथ माली गनीमत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हासिल हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सहाबा के दरमियान कैसे तकसीम किया, हमने पूरा वो तफसीली तरीका बताया। आठवें नंबर पर हमने उम्रतुल क़ज़ा पढ़ा। सुलह हुदैबिया में यह तय पाया था कि मुसलमान इस साल वापिस जाएंगे, अगले साल हिजरत के 7वें साल आकर उम्रा करेंगे। तो हिजरत के 7वें साल में उम्रतुल क़ज़ा होता है। मारकाए मोता, मोता की एक जंग होती है। सन 7, 6, 7 और 8 हिजरी में पेश आने वाले 11 हालातों वाकयात को हमने इख्तिसार के साथ बयान किया था। तो ये कल के लेसन की दोहराई होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से आज का लेसन शुरू करते हैं। आज भी हमने 10 मौज़ूआत को पढ़ना है
اور آج کیا خصوصی بات ہے ہماری 10 موضوعات میں؟ جی چیٹ میں آپ مجھے بتائیں گے کیا خصوصی بات ہے ہمارے آج کے 10 موضوعات میں؟ خصوصی بات یہ ہے کہ آج الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم 100 موضوعات کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے ہمارے جو موضوعات ہیں ذرا مجھے لکھ کر بتائیں کہ کہاں سے لے کر کہاں تک ہیں ہمارے ٹاپکس، نمبرز بتائیں کہاں سے لے کر کہاں تک ہم نے ٹاپکس ہیں۔ ماشاءاللہ بالکل آپ نے درست بتایا، 91 سے لے کر 100۔ بارک اللہ فیکم۔ تو آج ہمارے 100 موضوعات مکمل ہو جائیں گے، پھر کل کے دن کے لیے صرف ہمارے پاس 2 موضوعات بچیں گے، ان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اور دین اسلام کی تکمیل، یہ دونوں موضوعات کل کے لیے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج کی جو 10 موضوعات ہیں وہ دیکھیے کون کون سے ہیں۔ فتح مکہ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، بتوں کا خاتمہ، جزیرہ عرب سے بتوں کا خاتمہ ہوتا ہے، غزوہ حنین کے بارے میں پڑھیں گے، غزوہ طائف کے بارے میں پڑھیں گے، انصار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا عالم تھا، غزوہ تبوک کے بارے میں ہم پڑھیں گے، وفود کی آمد اور دین اسلام کا ان کا قبول کرنا، اس کے بارے میں پڑھیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، اس کے بارے میں پڑھیں گے، حجۃ الوداع، کیا لفظ ہے جی؟ واو کی زبر کے ساتھ، حجۃ الوداع، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا الوداعی حج، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور سب سے آخری اور 10واں موضوع آج ہمارا ہوگا سن 8، 9 اور 10 ہجری میں پیش آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں ہم اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا موضوع فتح مکہ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ جی یہ جو غزوہ ہے اس کو غزوہ کہا گیا، اس کو فتح کہا گیا۔ غزوہ اس اعتبار سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود اس میں شریک ہوتے ہیں، فتح اس اعتبار سے کہ فتح مکہ ہو جاتا ہے، مکہ فتح ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے لیے مکہ کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کا نام فتح مکہ ہے، یا غزوہ مکہ یا غزوہ فتح مکہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ سن 8 ہجری میں یعنی ہجرت کے 8ویں سال یہ پیش آتا ہے۔ جائے وقوع کون سی ہے اس کی؟ مکہ المکرمہ۔ فریقین کون سے ہیں؟ فریق اول مسلمان ہیں اور فریق دوم کون ہیں؟ مکہ کے مشرکین۔ اسباب کیا ہیں آپ کے علم میں ہے؟ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، دونوں گروہ جو تھے فریقین مسلمان اور مکہ کے مشرکین، ان کے درمیان جنگ بندی ہو گئی تھی، 10 سال کے لیے جنگ بندی ہو گئی تھی۔ ایک شک یہ تھی کہ جو قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ جانا چاہے تو وہ ان کا حلیف بن جائے، اور جو قبیلہ کفار کے ساتھ آنا چاہے وہ ان کا حلیف بن جائے۔ 2 قبیلے بنو بکر اور بنو خزاع، بنو خزاع جو تھے وہ قریش کے ساتھ چلے گئے، بنو بکر مسلمانوں کے ساتھ آگے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مکہ کے مشرکین میں سے کچھ لوگ مل کر بنو خزاع کے ساتھ مل کر بنو بکر پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اب یہ بنو بکر کون تھے؟ یہ مسلمانوں کے حلیف تھے۔ ان پر حملہ، مدینے کے مسلمانوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ بنو بکر کے بڑے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں، جا کر سارے حالات بتلائے کہ بنو خزاع اور مکہ کے مشرکین نے اس صلح حدیبیہ کے عہد کو توڑتے ہوئے ہم پر کیا کیا؟ حملہ کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو فتح مکہ کو فتح کرنے کے لیے ایک جنگ کی تیاری کا حکم دے دیتے ہیں، لیکن اس چیز کو انتہائی پوشیدہ رکھا جاتا ہے تاکہ مکہ کے مشرکین بالکل تیاری نہ کریں، اور کسی صورت ان تک خبر نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 کا لشکر لے کر مکہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یعنی اسباب میں آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ فتح مکہ کے کیا اسباب تھے؟ مشرکین کی طرف سے، مکہ کے مشرکین کی طرف سے اور ان کے حلیف بنو خزاع قبیلے کی طرف سے بنو بکر پر جو چڑھائی کی گئی، اور وہ مسلمانوں کا حلیف تھا، تو کیا ہوتا ہے؟ اب کیا ہوتا ہے؟ چونکہ بنو بکر مسلمانوں کا حلیف تھا، مسلمانوں کے عہد کے اندر تھا، اب لازم تھا کہ مسلمان مکہ کا رخ کریں اور ان مشرکین سے بدلہ لیں۔ اور اس دوران جو مکہ کے سردار حضرت ابو سفیان تھے، اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ انہوں نے پوری کوشش کی، وہ بذات خود مدینہ آئے اور آ کر انہوں نے صلح حدیبیہ کے عہد کی تجدید کرنی چاہی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم اس عہد کو توڑ چکے ہیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہماری طرف چڑھائی کریں گے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل کسی نئے عہد کو کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ دیکھیں، یہ صلح حدیبیہ کی حکمت تھی۔ یہ صلح حدیبیہ کو کیا کہا گیا؟ فتح مبینہ، کھلم کھلا فتح۔ اس وقت تو مسلمان واپس چلے گئے،
لیکن ایک دو سال کے بعد فتح مکہ کی صورت میں پھر واپس آئے تو پتا چلا وہ جو صلح حدیبیہ تھی، اس صلح حدیبیہ نے مسلمانوں کے لیے مکہ کا رستہ ہموار کر دیا، کیونکہ مشرکین نے خود ہی صلح کر کے ان میں سے ایک شک کو توڑ دیا۔ بارک اللہ فیکم۔ قرآن مجید میں سورۃ الاسراء اور سورۃ الفتح میں بھی اس بارے میں اشارہ موجود ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ اکبر۔ فریقین کی تعداد کتنی ہے؟ مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہے۔ مشرکین کی تعداد کتنی ہے؟ جتنے مکہ کے اندر مشرکین تھے۔ شہداء مقتولین کی تعداد کتنی ہے مسلمانوں کی طرف سے؟ صرف 2 صحابہ جو ہیں وہ جام شہادت کو نوش کرتے ہیں۔ مقتولین کی تعداد کتنی ہے؟ 12 تعداد ہے مقتولین کی۔ جی اب دیکھیے اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان فتح نصیب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوئے۔ اہل مکہ سے پوچھا کہ یا معشر قریش ما ترون انی فاعل بکم۔ اب جب یہ قریش کے لوگوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر ہمارے بالکل سروں پر آ گئے ہیں، اب ان کے پاس اپنے ہتھیار ڈال دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ نہ ان کو جنگ کی تیاری کا موقع دیا گیا، نہ ان کو پہلے سے کوئی علم ہے، تو فوراً کیا ہے وہ اپنے ہتھیار ڈالتے ہیں اور صلح کی طرف اور اپنے معاملے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کے لوگوں سے پوچھا یا معشر قریش ما ترون انی فاعل بکم، اے قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ قالوا خیرا، تو انہوں نے کہا کہ آپ خیر کا، آپ اچھا معاملہ ہی ہمارے ساتھ کرنے والے ہیں۔ اخن کریم وابن اخن کریم، آپ تو بڑے نرم ہمارے بھائی ہیں، اور ہمارے ایک بھائی عبداللہ جو بڑے نرم تھے، آپ ان کے بیٹے ہیں۔ فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اقول لکم ما قال یوسف لاخوتی، میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ اور کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء فانتم الطلقاء، جاؤ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں اور اس کے ارد گرد کعبۃ اللہ میں اور بیت اللہ میں جتنے بت نصب تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے ان بتوں کو گراتے جاتے ہیں، اور آپ کی زبان پر کیا الفاظ ہیں؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی یعنی جو کعبۃ اللہ ہے اس کی چھت پر چڑھ کر آذان دیتے ہیں۔ اہل مکہ اسلام کو قبول کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو عام معافی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قریش کے لوگوں کو عام معافی کا اعلان کیا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ چند لمحات کے بعد اور آنے والے دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ کیا ہوا، مکہ کے یہ جو لوگ ہیں قریش کے، یہ دین اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین کامیابی تھی فتح مکہ جو مسلمانوں نے حاصل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن تک مکہ مکرمہ کے اندر رہے۔ فتح مکہ کے بعد 19 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر قیام کیا۔ اب دیکھیں یہ جو ایک لائن آپ کے سامنے لکھی ہے کہ کیا تاریخ کے اندر ایسی کوئی مثال ملتی ہے؟ یہ ہجرت کے کس سن کا واقعہ ہے فتح مکہ؟ سن 8 ہجرت کا۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 8 سال پہلے اپنی جان کو بچاتے ہوئے اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی مدد سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ غور کیجئے، صرف 8 سال، سن 8 ہجری رمضان کے مہینے میں صرف 8 سال کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ حیثیت سے 10,000 کا لشکر لے کر واپس مکہ کی طرف آتے ہیں۔ کیا تاریخ کے اندر یعنی اس بارے میں
جو غیر مسلم بھی انصاف کرنے والے مصنفین تھے، مؤلفین تھے، انہوں نے اس بارے میں لکھا کہ تاریخ کے اندر ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، اتنے بہترین حکمران، اتنے مدبرانہ حکمران، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سپہ سالار، اور ان 8 سالوں کے اندر آپ ذرا دیکھیے مسلمانوں کو مدینے میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، بنو قینقاع ہے، بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہے، احزاب ہے، خیبر ہے، کتنے غزوات ہیں، منافقین ہیں مدینے کے اندر، یہود ہیں مدینے کے اندر، ان کی سازشیں ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوجود 8 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں سے اکیلے نکلتے ہیں یا پھر ایک دو لوگوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت میں نکلتے ہیں، 8 سال کے بعد 10,000 کے لشکر کو لے کر واپس اسی شہر مکہ مکرمہ کا رخ کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو تاریخ کے اندر ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرا موضوع آج کا، بتوں کا خاتمہ۔ نہ صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کے اندر جو نصب بت تھے ان کا خاتمہ کیا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا یہ مقصد تھا کہ آپ شرک کو ختم کریں اور اللہ رب العزت کی توحید کو اور اس روئے زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کر سکیں، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو، اللہ کی بات کو بلند کر سکے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہدف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس ہدف دے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سونپا گیا تھا، آپ کی بعثت فرمائی گئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے ارد گرد عرب کے جو دوسرے علاقوں میں بت نصب تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف بیت اللہ کے اندر سے بتوں کا خاتمہ کرتے ہیں بلکہ ان دوسرے علاقوں کی طرف بھی لشکروں کو بھیجتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے قبیلہ حذیل کے بت عزا، عزا ایک بت ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے، افرأیتم اللات والعزا ومناة الثالثة الاخرى، اللہ اکبر، سورۃ النجم کی آیات، ان آیات میں بھی عزا کا ذکر ہے۔ عزا قبیلہ حذیل کا بڑا بت تھا، مکہ کے مشرکین بھی اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک دستہ بھیجتے ہیں کہ جا کر اس بت کو گرا دیجیے، اور یہ وہی بت ہے عزا ابو سفیان نے غزوہ احد کے موقع پر بھی جس کا ذکر کیا تھا۔ جب مسلمانوں کا نقصان ہوا تو ابو سفیان چلا اٹھا اور چلا کر کہنے لگا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا تو عزا ہے، ہمارا خدا، ہمارا معبود تو عزا ہے، تمہارا تو کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، صحابہ سے فرمایا تم یہ کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، بارک اللہ فیکم۔ جی دوسرے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وادی قدید یا قدید کے اندر اس کے نواح میں اس کے ارد گرد منات نامی بت نصب تھا، یہی سورۃ النجم کی آیت میں جس کا ذکر ہے، افرأیتم اللات والعزا، جی ومناة الثالثہ، دیکھیے آیت نمبر 20 میں اس کا ذکر ہے، ومناة الثالثة الاخرى، تو یہ 3 بت تھے، لات اور عزا اور منات۔ تو منات جو تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو توڑنے کے لیے اپنے صحابہ میں سے حضرت سعد بن زید انصاری کو ایک دستہ دے کر بھیجتے ہیں اور وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ یہ جو بت تھا منات، اس کے معتقدین، اس بت کی عبادت کرنے والے جو مشرکین تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ منات خود اپنی حفاظت کرے گا، جو بھی اس کے ساتھ کچھ برا کرنے آئے گا یہ خود اپنی حفاظت کرے گا۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا ہم آپ کو نہیں روکتے، آپ جو مرضی کریں، منات خود اپنی حفاظت کرے گا۔ حضرت سعد بن زید انصاری نے اس کے اتنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ ان لوگوں کے دلوں سے اپنے اس معبود باطلہ کی ہیبت اور عظمت ہی نکل گئی کہ یہ جس کی ہم عبادت کرتے تھے ہماری آنکھوں کے سامنے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا، اور ان پر کوئی تکلیف نہیں آئی، کسی برائی کا سامنا ان کو نہیں کرنا پڑا، اللہ اکبر۔ اور پھر بعد میں یہی چیز ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا باعث بھی بنتی ہے۔ جی تیسرا جو وادی نخلا میں سوا نامی بت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کو روانہ فرمایا
اور اس بت کو تہس نہس کر دیا گیا. اس بت کا مجاور اپنے معبود باطل کا یہ حال دیکھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا. سوا، اور اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے. ربیع الاول سن 9 ہجری میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا قبیلہ تئی کی طرف. تئی، حاتم تئی کا جو قبیلہ تھا ان کی طرف ایک لشکر بھیجا. وہاں پر پورا ایک بت خانہ تھا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کسی بت کو بھی نہ چھوڑنا مگر اس کو ریزہ ریزہ کر دینا. جس قبر پر عمارت بنی دیکھنا اس عمارت کو بھی ختم کر دینا، قبر کو بھی برابر کر دینا. حضرت علی بن ابی طالب جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی توفیق سے اس بت خانے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. اب کچھ قیدی بھی وہاں سے لے کر اپنے ساتھ آتے ہیں. ان میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی. حاتم طائی جس کی سخاوت کے قصے معروف ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو رہا کر دیتے ہیں. وہ اتنی متاثر ہوتی ہے کہ خود بھی اسلام قبول کرتی ہے اور بعد میں اس کا جو بھائی ہے حاتم طائی کا بیٹا عدی بن خاتم، اس کے بھی اسلام قبول کرنے کا یہ سبب بن جاتی ہے. جی پانچواں، حضرت طفیل بن عمر کے ہاتھوں قبیلہ دوس کا ایک بت تھا ذوالکفین نامی، اس کا خاتمہ کروایا گیا. یمن کے اندر ایک آباد قبیلہ تھا خثعم، خثعم نامی قبیلہ تھا، اس کی شاخ بجیلہ. اس کے لوگ جو تھے وہ ذوالخلصہ نامی ایک بت کی عبادت کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معروف صحابی ہیں، ان کو بھیج کر ایک لشکر ان کے ساتھ روانہ فرما کر اس بت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بتلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم میں جو بھی نوجوان شریک تھے ان کے لیے 5 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی. جی تو اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کے ہم نے 2 موضوعات کو مکمل کیا، فتح مکہ اور بتوں کی شامت یا بتوں کا خاتمہ. تیسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. آج کا ہمارا تیسرا موضوع ہے غزوہ حنین. غزوہ حنین، اس غزوے کا نام غزوہ حنین ہے. سن ہجری اس کا 8 سن ہجری کے اندر یہ پیش آیا. جائے وقوع اس کی وادی اوتاس ہے، طائف کے قریب ایک وادی. فریقین کون سے ہیں؟ ایک طرف مسلمان ہیں اور دوسری طرف کون ہے جی؟ دوسری طرف قبیلہ حوازن اور ان کے ساتھ چند طائف کے دیگر قبائل ہیں. سبب کیا بنتا ہے؟ اب جب مکہ فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر جرار، ایک بہادر لشکر کو لے کر حجاز سے کفر کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے دیگر سرکش قبائل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ بھی کیا. وجہ بھی یہی تھی کہ یہ جو حوازن قبیلہ تھا اس نے دیگر قبیلوں کو جمع کرنا شروع کیا کہ ہم ایسے کرتے ہیں، سارے جمع ہو کر مسلمانوں پر چڑھائی کرتے ہیں. اب جب مسلمانوں نے مکہ کو بھی فتح کر لیا ہے، قریب ہے کہ مسلمان اس کے بعد طائف کا بھی رخ کریں، تو ہم خود ہی مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں. جرنیل سپہ سالار کون ہے؟ مسلمانوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کفار کے کون ہیں؟ مالک بن اوف، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالی عنہ. جی فریقین کی تعداد کتنی ہے؟ مسلمانوں کی تعداد 12,000 ہے اور حوازن اور دیگر قبائل کی تعداد 20,000 تک تھی. شہداء مقتولین کی تعداد کتنی ہے؟ مقتولین کی تعداد اس کے اندر تقریباً 70 تعداد ہے. نتائج کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. کفار شکست کے ساتھ ساتھ اپنی بیویوں اور اپنے بچوں اور مال دولت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. ہوا اس طرح کہ ان کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ ایسے کرتے ہیں، اپنے بیوی بچے اہل و عیال مال و دولت سب کچھ لے کر میدان جنگ میں نکلتے ہیں، تاکہ ہمیں پیچھے والوں کا، یعنی پیچھے اگر ہم اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر گئے تو ہمیں ان کی بار بار فکر ہوگی. اب جب ان کی فکر ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہمیں پھر بار بار پیچھے کی توجہ ہوگی. تو اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر جاتے ہیں تاکہ یا تو جیت کے آئیں یا پھر وہیں پر مر جائیں اور ہمیں پیچھے کسی کی فکر نہ ہو. اگرچہ بعض لوگوں نے ان کو کہا بھی کہ یہ آپ کا فیصلہ درست نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی. شروع کے اندر کچھ قدم ڈگمگائے بھی مسلمانوں کے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
साबित कदम रहते हैं, जुबान से ये अल्फाज निकलते हैं, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब अना नबियुल ला कज़िब, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं कोई झूठा नबी नहीं हूं कि मैदान जंग में से पीठ दिखाकर भाग जाऊं, मैं सच्चा नबी हूं, मैं झूठा नबी नहीं हूं, मैं तो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। क्योंकि बाज लोग अपने अरब बाज दफा अपनी निस्बत अपने वालिदैन की तरफ किया करते थे, वालिद की तरफ, और बाज मर्तबा अपनी निस्बत अपने दादा परदादा की तरफ भी किया करते थे, जैसा कि आज के सबक में आगे चलकर भी इसका एक शाहिद या इस चीज की एक दलील आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को फतह नसीब की। कुरान मजीद सूरत तौबा में इस गज़वे का जिक्र मौजूद है, लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरा व यौम हुनैन, अल्लाह ने बहुत सी जगहों पर तुम्हारी मदद की और खास कर हुनैन, हुनैन के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी मदद की। इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुगनी अन्कुम शैआ, तुम्हें अपनी जो कसरत, तुम्हारी 12,000 की तादाद थी, तुम्हें ये अपनी कसरत बड़ी पसंद आ रही थी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी, हालांकि इस कसरत ने तुम्हें कोई फायदा नहीं दिया। वज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, जमीन तुम्हारे लिए तंग हो गई, जो तुम्हें वसी दिखाई दे रही थी, तुम्हारे लिए खुली थी, वो तुम्हारे लिए तंग हो गई, और तुम क्या हुआ, तुम पीठ दिखाकर वापिस पलटे। सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीन व अंज़ल जुनूदन लम तरौहा व अज़्ज़बल लज़ीन कफरू व ज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी तरफ से सकीनत को नाजिल किया अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोमिनों पर, और ऐसे लश्करों को नाजिल किया जिनको तुम नहीं देख रहे थे, और अल्लाह ने काफिरों को अजाब दिया, और यही काफिरों का बदला है और यही उनकी जजा है। बारकल्लाहु फीकुम। जी, हुनैन जो है ये उस जगह का नाम था जिस जगह के नाम की वजह से गजवा हुनैन पड़ा। जितने भी गजवात के नाम हैं उनमें से अक्सर जगहों के नामों की वजह से हैं, या फिर किसी कबीले के नाम की वजह से हैं। गजवा बदर बदर की वजह से, गजवा ओहद ओहद की वजह से, गजवा खैबर खैबर शहर की वजह से, गजवा हुनैन हुनैन नामी उस जगह की वजह से। बारकल्लाहु फीकुम। आज का हमारा चौथा मौजू गजवा ताइफ। गजवा ताइफ, गजवा हुनैन से फारिग होकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताइफ का रुख किया। ताइफ के अंदर बनु सकीफ और हवाजन के कुछ बाकी मानदा लोग ताइफ के अंदर आबाद और ताइफ के अंदर जमा थे, और ये लोग भी मुसलमानों पर एक बड़ा शदीद किस्म का हमला करने की तैयारी में थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मालूम होता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गजवा हुनैन के बाद सहाबा को लेकर ताइफ का रुख करते हैं। अब जब ताइफ में गए तो ये जो ताइफ शहर था उस वक्त, ये पूरा शहर कला नुमा था, यानी पूरा शहर अगर कला के मुकम्मल दरवाजे फसीले ऐसा था कि अगर वो उसके अंदर बंद हो जाएं तो उन तक रसाई आसान काम नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ताइफ के कले का मुहासरा कर लिया। 20 दिन तक ये मुहासरा जारी रहा। मुसलमानों ने बड़ी मर्तबा कोशिश की कि किसी तरह ये कले की कोई दीवार, ये फसील तोड़ी जा सके ताकि मुसलमान अंदर दाखिल हो सके, लेकिन साये ला हासिल, कोई फायदा उसका नहीं हुआ। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके मशवरे से गजवा उहद में भी अल्लाह ने कामयाबी अता की और अहजाब को नेस्तो नाबूद किया, उनके मशवरे से दोबारा एक मर्तबा मंजबीक नामी एक आला भी बनाया गया, जिसके जरिए से गोले बरसाकर उस दीवार को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उससे भी कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। जब ये मुहासरा तूल पकड़ता गया तो क्या हुआ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुहासरे को खत्म करने का ऐलान किया और वापसी का रुख किया। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या यकीन था कि ये जो बनु सकीफ है, सकीफ कबीला, ये जरूर दीन इस्लाम को कबूल करके मेरे पास आएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके लिए दुआ भी फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा हदी सकीफन, ए अल्लाह सकीफ को हिदायत अता कर दे, ए अल्लाह ताइफ के इन लोगों को हिदायत अता कर दे। देखिए ये वही ताइफ के लोग हैं। नबूवत के कितने साल, आप चैट में मुझे बताएंगे, नबूवत के कितने साल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिन्होंने पत्थर मार मार कर लहू लोहान कर दिया, नबूवत का कौन सा साल है? मोहम्मद शाहजेब हैं, आपकी तरफ से बिल्कुल दुरुस्त जवाब आया। उम्मे सलमा है, माशाल्लाह बिल्कुल दुरुस्त जवाब आया, बारकल्लाहु फीकुम। नबूवत के 10वें साल, नबूवत के 10वें साल
اب یہ کون سا سال ہے؟ ہم نے کیا کہا؟ یہ سال ہے ہجرت کا 8واں سال، ہجرت کا 8واں، یعنی اس کے تقریباً 11 سال بعد ابھی بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ان کو ہدایت عطا کر دے، اللہ اکبر، اے اللہ ان کو ہدایت عطا کر دے۔ غزوہ طائف کے بعد ہم بڑھتے ہیں آج کے 5ویں موضوع کی طرف، اور وہ ہے انصار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، انصار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ جی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حنین سے واپس پلٹ رہے تھے، طائف سے واپس پلٹ رہے تھے، ان دونوں غزوات سے اچھا بعض سیرت کی کتابوں میں طائف اور حنین کے ان دونوں غزوات کو ایک ہی شمار کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بالکل زمانے کے اعتبار سے بالکل قریب قریب ہیں، اور جو لڑنے والے ہیں وہ حوازن، وہ بھی طائف کا قبیلہ، ثقیف جو اس کے اندر بند ہوا وہ بھی طائف کا قبیلہ، تو اس اعتبار سے کئی سیرت نگاروں نے ان دونوں کو ایک ہی شمار کیا، اور بعض سیرت کی کتابوں میں غزوہ طائف اور غزوہ حنین الگ الگ عنوان آپ کو دکھائی دیں گے۔ جی، اب جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حنین میں اللہ نے آپ کو بڑی تعداد کے اندر مال و دولت اور غنیمت کا مال عطا کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو خاص کر فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، ابھی چند دن پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو حنین کا مال غنیمت تھا، غزوہ حنین کا مال غنیمت تھا، ان لوگوں کو وافر مقدار میں دیا۔ کیا وجہ تھی؟ فی المؤلفۃ قلوبہم، تاکہ ان کے دل دین اسلام کے لیے مزید نرم ہو جائیں۔ ولم یعط الانصار شیئا، انصار کو کچھ بھی نہیں دیا۔ فکأنہم وجدوا اذ لم یصبہم ما اصاب الناس، گویا کہ انصار کے بعض لوگوں نے اپنے نفسوں میں یہ محسوس کیا کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا جو لوگوں کو ملا ہے، اور دوسری حدیث کے اندر صراحت ہے کہ انصار نے یہ کہا بھی تھا کہ ہم میں سے جو چھوٹی عمر کے لوگ ہیں اللہ کے رسول شاید انہوں نے یہ محسوس کیا ہو، لیکن جو اصحاب الرائے ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، ان میں سے تو کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تمام انصار کو ایک جگہ پر جمع فرمایا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، اے انصار، الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا اور اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت عطا کی؟ وکنتم متفرقین، تم سب تو بکھرے ہوئے تھے، فالفکم اللہ بی، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہارے دلوں کو نرم کر دیا، آپس میں محبت پیدا کر دی تمہارے درمیان۔ وعالۃ فاغناکم اللہ بی، تم تو فقراء تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں غنی کر دیا۔ کلما قال شیئا، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے قالو، تو وہ انصار کیا کہتے؟ اللہ ورسولہ امن، اللہ اور اس کے رسول ہم پر بڑے احسان کرنے والے ہیں، اللہ بھی احسان کرنے والا ہے، اللہ کے رسول پر بھی اللہ کے رسول کے بھی ہم پر بڑے احسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہی کہتے جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو شئتم قلتم، اے انصار اگر تم چاہو تو تم بھی یہ کہو کہ جئتنا کذا و کذا، کہ اللہ کے رسول آپ بھی محتاجی کی حالت میں، یا پھر آپ کہہ لیجئے ایک کمزوری کی حالت میں ہجرت کر کے آپ ہمارے پاس آئے تھے، مسلمان محتاجی کی حالت میں ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے آپ کو پناہ دی مدینہ کے اندر، ہم نے آپ کو اچھا ٹھکانہ دیا، یہاں پر ٹھہرایا، ہم آپ کے انصار بنے، ہر لحاظ سے آپ کی مدد کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے انصار تم بھی اگر کہنا چاہو تو ایسے کہہ سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب احادیث کی دوسری کتابوں میں یہ واقعہ جو ہم نے نقل کیا صحیح بخاری کا ہے، احادیث کی دوسری کتابوں صحیح مسلم، تقریباً اکثر کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، سیرت اور احادیث کی۔ بعض کتابوں کے اندر یہ ذکر ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے یہ خطاب کیا تو انصار ان باتوں سے اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں ان کے آنسوؤں سے تر ہو گئیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم میں سے کیوں کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کر دی مال کے لیے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصار کی فضیلت ہے آنے والے الفاظ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتردون، اے انصار کیا تم راضی ہو، ان یذهب الناس بالشاہ والبعیر، لوگ جو ہیں وہ اونٹ اور بکریاں لے کر چلے جائیں، وتذهبون بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الى رحالکم، اور تم جب اپنے خیموں میں پلٹو تو تمہارے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، لوگوں کے ساتھ ان کے مال ہوں
اور تمہارے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو. پھر فرمایا لولا الہجرۃ لکنتم امرأ من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا. پھر فرمایا وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنصَارِ وَشِعْبَهَا، اگر سارے لوگ کسی وادی اور کسی گھاٹی کے اندر چلیں تو میں اس وادی اور گھاٹی میں چلوں گا جو انصار کی گھاٹی ہوگی. مطلب کیا، میں کن کے ساتھ ہوں گا؟ انصار کے ساتھ چلوں گا. اللہ اکبر. پھر فرمایا الانصار شعار والناس دثار، انصار کی مثال تو جو جسم کے اصلی کپڑے ہوتے ہیں ان جیسی ہے. والناس شعار، باقی لوگوں کی مثال جسم کے اوپر والے کپڑوں کی طرح ہے. انکم ستلقون بعدی اثرتا فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار تم میرے بعد دیکھو گے کہ دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، تم نے صبر سے کام لینا ہے یہاں تک کہ حوض پر تمہاری میرے ساتھ ملاقات ہو جائے. اللہ اکبر. تو اس طویل حدیث سے اور اس قصے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انصار سے محبت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. بارک اللہ فیکم. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم بڑھتے ہیں آج کے اپنے چھٹے موضوع کی طرف، اور یہاں پر ہم ایک کوئز لیتے ہیں. جی تو چیٹ میں بتائیے آپ سب تیار ہیں کوئز کے لیے؟ کل بھی آپ کے کوئز نہیں ہوئے، آپ سے ہم ایک کوئز لیتے ہیں. جی تو چلیں کوئز میں آپ کے سامنے پول لانچ کرتا ہوں. آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے اور یہ انتہائی آسان کوئز ہے. شاید کہ میں نے 4-5 سے زیادہ مرتبہ اس چیز کو دہرایا ہے. ضروری ہے کہ آپ پہلے تینوں آپشن کو پڑھیں پھر درست جواب کا انتخاب کریں. جی پول آپ کے سامنے لانچ کر دیا گیا. الحمدللہ. فتح مکہ کب ہوا تھا؟ سن 9 ہجری میں، سن 10 ہجری میں، سن 8 ہجری میں؟ بتائیے مکہ کب فتح ہوا تھا؟ آپ نے پولنگ ونڈو میں درست جواب کا انتخاب کرنا ہے. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ الحمدللہ. آپ میں سے 300 سے زائد لوگوں کی طرف سے ہمیں جوابات موصول ہو چکے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. بارک اللہ فیکم. 300 سے زائد لوگوں کی طرف سے ماشاءاللہ صحیح درست جوابات موصول ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ ان کی تعداد 350 ہو چکی ہے. اگر ہم درست جواب کی پرسنٹیج دیکھیں تو وہ 75% بنتی ہے. 75% درست جوابات موصول ہو رہے ہیں. 74% تو کیا مطلب ہے، یعنی 26% درست جواب موصول نہیں بھی ہوئے. فتح مکہ، مکہ کب فتح ہوا تھا؟ جی 1 منٹ کا ٹائم گزر چکا. میں پولنگ کو روک کر آپ کے ساتھ آج کا رزلٹ شیئر کرتا ہوں. اپنے رزلٹ کو دیکھیے. جی تو درست آپشن کیا ہے؟ 8 ہجری میں. بولیے درست آپشن کیا ہے؟ 8 ہجری. 360 لوگوں کی طرف سے ماشاءاللہ درست جواب آیا. بلکہ اگر ہم دیکھیں یہ تو 360 آئی ڈیز ہے نا، آگے لوگ تو ماشاءاللہ اگر فیملی ممبر مل کر کریں تو یہ تعداد سینکڑوں میں چلی جاتی ہے. بارک اللہ فیکم. لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو غالباً 125 کے قریب لوگوں کی طرف سے درست جواب موصول نہیں بھی ہوا. اب آپ توجہ سے سنیے، آپ کے 2 کوئز باقی ہیں. آپ نے توجہ سے سننا ہے تاکہ آپ کوئز کے صحیح جوابات دے سکیں. بارک اللہ فیکم. جی آج کا ہمارا چھٹا موضوع ہے غزوہ تبوک. چھٹا موضوع غزوہ تبوک. غزوے کا نام کیا ہے؟ غزوہ تبوک ہے. سن ہجری کیا ہے؟ ہجرت کا 9واں سال ہے، 9 سن ہجری ہے. جائے وقوع کون سی ہے؟ مقام تبوک، تبوک نامی جگہ. فریقین کون سے ہیں؟ فریق اول مسلمان ہیں، فریق دوم اہل روم ہے. فریقین کی تعداد کتنی ہے؟ مسلمانوں کی تعداد 30,000 ہے. اسباب کیا ہیں اس کے؟ رومی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتے تھے. اب یہ جو کیسر روم ہے، انہوں نے جب مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت اور طاقت کو دیکھا، انہیں پتا چلا کہ مسلمانوں نے مدینے میں رہنے والے یہودیوں کے ساتھ بھی جنگ کر لی، مکہ کے مشرکین کے ساتھ بھی جنگ کر کے مکہ کو فتح کر لیا، طائف کو اور حنین کے اندر طائف کے قبائل کو بھی شکست دے دی. جو ثقیف کے لوگ ہیں وہ بھی مسلمانوں کے روب دبدبے کے اندر آ چکے ہیں. خیبر کے یہود بڑے قوی تھے، ان کو بھی نیست و نابود کر دیا. اب ایک وقت آئے گا کہ مسلمان
ہماری طرف آنے کا سوچیں گے تو کیوں نہ ہم ان کی طرف جنگ کی پیش قدمی کر دیں۔ اب جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ مصدقہ اطلاعات پہنچتی ہیں کہ روم کے لوگ مدینہ کی طرف چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کی طرف نکلنا بہتر سمجھا۔ اللہ اکبر۔ ایک فیصلہ کن مارکے کے لیے، اور یہ وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد شریک ہوتی ہے، 30,000 کا لشکر لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کی طرف نکلتے ہیں، 30,000 کا لشکر۔ لیکن اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیے، قرآن مجید کے اندر بھی اس غزوے کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ آل عمران میں آیت 179 میں اس غزوے کا ذکر موجود ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اس غزوے کے اندر بعض منافقین کی پہچان ہو جاتی ہے، بعض منافقین کی پہچان ہو جاتی ہے۔ ان آیات میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اب اس غزوے کے نتائج کیا نکلتے ہیں کہ اسلامی لشکر رومیوں کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا رعب اور دبدبہ بٹھا دیا، اور آگے بڑھ کر ٹکر لینے کی ان کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ جو مدینہ کی طرف چڑھائی کا ارادہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بالکل ان کے قریب، روم کے قریب تبوک میں پہنچ جاتے ہیں، تو وہ ڈر کے مارے اپنے شہروں اور اپنے قلعوں اور اپنے ان علاقوں سے نکلے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ ان کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ ارد گرد کے جو علاقے تھے، تبوک، ایلا، تیمہ کے علاقے، ان کے جو حکماء لوگ تھے، بڑے لوگ، قبائل کے سردار، ان لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماتحتی میں آنا چاہا کہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے اور آپ کی ماتحتی میں آئیں گے، اور ہماری حفاظت کرنا یہ آپ کے ذمہ ہوگی، اور ہم اس کے بدلے میں آپ کو جزیہ دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 20 دن تک تبوک کے مقام پر قیام کرتے ہیں، پھر مدینہ منورہ واپس آتے ہیں، اور اس غزوے کے اندر منافقین کا پردہ بھی فاش ہو جاتا ہے، اور آنے والے موضوعات کے اندر بھی اس کا ذکر آ رہا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی، آج کا ہمارا 7واں موضوع ہے وفود کی آمد۔ 7واں موضوع کیا ہے؟ وفود کی آمد۔ جی، اب ہجرت کے 9ویں سال کیا ہوتا ہے؟ اس سال کو عام الوفود کہا گیا۔ اس سال کو کیا ہو گیا؟ عام الوفود کہا گیا۔ عام الوفود مطلب وفود، گروہوں کا سال، کیونکہ اس سال میں بہت سے لوگ کیا ہوا تھا، وہ دین اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے وہ مدینہ منورہ میں آئے تھے۔ ان وفود کے اندر وفد ثقیف ہے، وفد بنی تمیم ہے، وفد عبد القیس ہے، وفد نجران ہے، وفد بنی اسد ہے۔ یہ لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے آئے، اور یہ وفود کی آمد کا سلسلہ یہ 9 اور 10 ہجری کے اندر کیا ہے؟ جاری رہتا ہے۔ بعض سیرت کی کتابوں میں ان جو وفود ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 100 تک ان کی تعداد لکھی گئی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی، تو آج ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے الحمدللہ، اور وہ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ کورس جمعیت الدعوہ بالصحافہ الریاض کے زیر انتظام یا زیر اشراف اس کی نگرانی میں الحمدللہ ہو رہا ہے۔ تو جو ہمارے اس دعویٰ سینٹر کے مدیر ہیں، آج الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ تشریف لائے، اور اس وقت الحمدللہ وہ روم میں آ بھی چکے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو نقطہ تعلیم ہوگا وہ انشاءاللہ شیخ صاحب کے بارے میں ہی ہوگا۔ شیخ صاحب جو نصیحت کریں گے، چونکہ شیخ صاحب سعودی عرب سے تعلق رکھتے ہیں، اور یقیناً یہ میرے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ الحمدللہ ہم آنے والے لمحات میں ان کی نصیحتوں کو سننے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارا جو باقی 4 موضوعات ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم ان موضوعات کو مکمل کریں گے۔ صرف ہم 5-7 منٹ شیخ صاحب کی نصیحتوں کو سنیں گے، اور شیخ صاحب جو عربی میں نصیحت کریں گے، آپ میں سے جو لوگ عربی سمجھتے ہیں الحمدللہ وہ تو شیخ صاحب کی گفتگو کو سمجھیں گے، اور جو عربی نہیں سمجھتے انشاءاللہ میں اختصار کے ساتھ اس کا اردو کا ترجمہ آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے الحمدللہ کہ آج نتشرف باستماع کلمۃ او باستماع
نصائح قيمة من فضيلة الشيخ سامي ابن عبد العزيز الحسين حفظه الله، وهو مدير جمعية الدعوة بالصحافة الرياض. في الدقائق القادمة سنستمع إلى فضيلة الشيخ، وإن شاء الله فضيلة الشيخ سيلقينا نصيحة ونخبر فضيلة الشيخ. الحمد لله الشيخ، في هذه الدورة المباركة، دورة السيرة النبوية المختصرة، المشاركون معنا الحمد لله 600 في غرفة زوم، وتقريبا 100 أشخاص عندنا على يوتيوب و100 أشخاص عندنا على فيسبوك في هذا الوقت. والحمد لله عدد السامعين يعني إلى ليلة هذه، يعني كل يوم ما شاء الله في هذه الدورة عدد السامعين يبلغ إلى 2000. فالحمد لله عدد المشاركين في هذه الدورة هم 2000. فنرجو منكم أن تفيدونا بنصائحكم القيمة، وبارك الله فيكم. فيتفضل شيخنا سامي بن عبد العزيز الحسين مشكورا مأجورا، فليتفضل فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحقيقة أتشرف هذه الليلة بأن أكون معكم ولو في بدقائق معدودة. وبهذه المناسبة أشكر حقيقة الشيخ زين عرفان على هذه الدورات الطيبة وهذه الكلمات الجميلة العظيمة، كما أشكركم على حضوركم واستفادتكم واستثمار أوقاتكم بمثل هذه الأعمال. بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب نے یہ جو گفتگو کی، شیخ صاحب تھوڑا تھوڑا بولیں گے انشاءاللہ، میں ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کرتا جاؤں گا. شیخ صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں بہت ہی اپنے لیے یہ شرف محسوس کر رہا ہوں، سعادت محسوس کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا مجھے آج کی رات میں موقع ملا. بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے. اور شیخ صاحب شکریہ ادا کر رہے ہیں، آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ تمام لوگوں نے اس کورس کے اندر شرکت کی، اور آپ تمام لوگ ایسے علمی کورسز کے اندر شرکت کرتے ہیں، تو وہ ہمارے دعوت سینٹر کی طرف سے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تفضل. بداية أيها الأحبة في الله، أقول وأنتم تحضرون مثل هذه اللقاءات يجب عليكم أن تستحضروا أمرا عظيما، وهو أمر الإخلاص لله عز وجل. بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ جب ایسے کورسز کے اندر شرکت کریں تو سب سے پہلے اس چیز کو یاد رکھیں کہ جس چیز کو آپ نے ہمیشہ ایسے کورسز کے درمیان اپنی نیتوں میں شامل رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص. کہ آپ نے صرف اللہ کے لیے ان کورسز کو اور اس علم کو حاصل کرنا ہے. نعم تفضل شیخ. العبادات كلها تحتاج إلى إخلاص الله عز وجل. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ تمام کی تمام اخلاص کی طرف لوٹتی ہیں، اخلاص کی محتاج ہیں. تمام عبادات کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ وہ اخلاص کی ہے. اور اس بارے میں اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لوگوں کو تو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حدیث مبارکہ ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نعم تفضل شیخ. يعني أن تسأل نفسك وأن تسألي نفسك أيتها مسلمة، تقولين أو تقول أيها المسلم: لماذا أحضر هذه الدورات العلمية؟ ولماذا أتعلم؟ فإن كان الجواب حتى أعبد الله عز وجل على علم وأخشى الله سبحانه وتعالى، فأنت على خير عظيم. بارک اللہ فیکم احسن اللہ علیکم. شیخ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ اے مسلمان نوجوان جو آپ اس کورس میں شریک ہیں، یا پھر اے مسلمان خواتین جو آپ اس کورس میں شریک ہیں، آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میں ایسے علمی کورسز میں کیوں شریک ہوں.
اگر تو آپ کی ضمیر کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ میں اس لیے شریک ہوں تاکہ میں اللہ رب العزت کی عبادت کر سکوں علم کی بنیاد پر، علم کو حاصل کر کے میں اللہ کا اتنا اچھا بندہ بن سکوں، اللہ کی عبادت کر سکوں، اللہ کی خشیت آ سکے، تو پھر تو آپ خیر پر ہیں۔ نعم شیخ تفضل۔ وإن كان الجواب حتى أكون ذا فضل أو أكون أفضل من غيري أو حتى يقال لي أني عالم أو طالب علم، فهنا هذه مصيبة عظيمة، وأنا أعيدكم أن تكونوا كذلك۔ بارک اللہ فیکم۔ اور شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر جواب اس کے برعکس آتا ہے، جواب اخلاص والا نہیں آ رہا، جواب اس کے برعکس آ رہا ہے کہ میں اس وجہ سے شرکت کر رہا ہوں تاکہ میں باقی لوگوں میں علم والا مشہور ہو جاؤں، فضل والا مشہور ہو جاؤں، لوگ میری تعریفیں کریں، اگر تو یہ چیز ہے تو پھر جان لیجئے کہ یہ کورسز یا یہ علم آپ کے لیے خیر نہیں ہے۔ نعم تفضل شیخ۔ والعلم من أعظم العبادات، أعظم نوافل العبادات هو العلم، والإمام أحمد رحمه الله يقول العلم لا يعدله شيء، والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم وأمره بالتزود من العلم، قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال سبحانه وتعالى وقل ربي زدني علما۔ بارک اللہ فیکم احسن اللہ علیکم۔ فضیلت شیخ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ علم جو ہے وہ تمام عبادات میں، نفلی عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت ہے، سب سے عظیم عبادت ہے علم کی عبادت۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا انہوں نے قول ذکر کیا کہ وہ فرماتے ہیں العلم لا یعدل شیء، علم ایسی چیز ہے کہ کوئی چیز اس علم کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی۔ تو علم کی اہمیت کے بارے میں شیخ صاحب گفتگو کر رہے ہیں۔ نعم تفضل شیخ۔ فالعلم الصحيح يقود إلى الخشية، يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني على قدر علمك بدين الله بالله وبدينه على قدر خوفك وخشيتك منه سبحانه وتعالى۔ بارک اللہ فیکم احسن اللہ علیکم۔ شیخ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ علم کا کیا فائدہ ہے، یہ جو علم ہے یہ آپ کو اللہ کے تقوی، اللہ کی خشیت کی طرف لے جائے گا، اور جیسا کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیت بھی ذکر کی کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ رب العزت کا ڈر کون رکھتے ہیں؟ علم والے رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا علم جب زیادہ ہوگا، علم نافع، تو اتنا ہی یہ علم آپ کو اللہ کے ڈر اور اللہ کی خشیت کی طرف لے جائے گا۔ نعم شیخ تفضل۔ وإنما العلم فضله عظيم وله حديث وآيات كثيرة، لكن أختصر وأقول إن من العلوم العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يقرأها ويتعلمها ويحضر الدروس فيها علم السيرة النبوية، سيرة محمد صلى الله عليه وسلم۔ نعم بارک اللہ فیکم۔ شیخ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ علم تو بہت زیادہ ہے، لیکن ایک بہترین علم کہ مسلمان جس علم کو حاصل کر سکتا ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت علم ہے۔ نعم شیخ۔ فهي سيرة أكمل البشر على الإطلاق، أكمل البشر على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد زكاه من الذي زكى النبي صلى الله عليه وسلم هو الله جل جلاله، عالم الغيب والشهادة وهو بكل شيء عليم، وهو عليم بذات الصدور، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم۔ بارک اللہ فیکم۔ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ سیرت النبی کا علم اس وجہ سے اتنا خوبصورت علم ہے کیونکہ یہ اس روئے زمین پر جو سب سے کامل اور اکمل انسان تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی زندگی کا علم ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تزکیہ اور آپ کی شہادت، آپ کی گواہی دینے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت ہیں، جو عالم الغیب ہیں، جو عالم الغیوب ہیں، وہ گواہی دینے والے ہیں۔ اور وہ کیا گواہی دے رہے ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ بہترین اخلاق کے درجے پر فائز ہے۔ نعم شیخ تفضل۔ يكفي أن الله عز وجل اختار هذا الشخص الكريم من أول خليقة من آدم عليه السلام إلى آخر من يولد في يوم عند قيام الساعة، اختار واحد فقط ليكون أفضل الأنبياء والمرسلين،
وهو محمد صلى الله عليه وسلم. بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے ختم نبوت کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے جس سلسلے کو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا اس سلسلے کو کس پر مکمل کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا اس سلسلے کی تکمیل کے لیے اور آپ کو سب سے آخر میں اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا. نام شیخ تفضل. أقول ملاحظة يا شيخ زين الله يحفظك. نعم إذا شيخ بارك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي على طلاب العلم وعلى الحاضرين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البخيل من ذكرت عنده كما يقول عليه الصلاة والسلام، يقول البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه حتى ولو تكرر، حتى ولو تكرر. بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام نامی اس میں گرامی آئے تو طلباء کا یہ کام ہے کہ وہ لازماً اپنی زبانوں سے صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کو ادا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. تو اس وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ لازمی ہے، اگرچہ بار بار نام آئے. وہ فرما رہے ہیں ولو تکررت، بار بار نام کیوں نہ آئے، تکرار کے ساتھ کیوں نہ آئے، آپ نے بار بار کیا کرنا ہے؟ درود شریف کو پڑھنا ہے. نعم شیخ تفضلوا. وأعظم مصادر هذه السيرة العظيمة هو كتاب الله جل وعلا، فقد ورد فيه قصصا كثيرا من سيرته عليه الصلاة والسلام، ثم سنته صلى الله عليه وسلم ففيها الأحاديث الصحيحة الكثيرة العظيمة التي تبين سيرته، وكذلك كتب السيرة المشهورة المعروفة، كتب أهل العلم معروفين. بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب ماشاءاللہ بڑی انہوں نے علمی گفتگو کی. انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے جہاں سے ہم سیرت النبی کے علم کو لیں گے یا پھر اس کا سب سے ضروری مصدر، اور آپ کو یاد ہوگا پہلے لیکچر میں آپ کو مصادر مراجع کے بارے میں بتایا گیا تھا، تو وہ مصدر کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو بیان کیا گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر جن کتابوں کو لکھا گیا احادیث کی، ان کتب کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تفصیل کے ساتھ موجود ہے. نعم شیخ. سيرته صلى الله عليه وسلم توضح ماذا يريده الله عز وجل من العباد من تحقيق العبودية له سبحانه وتعالى، وتحقيق الخشية والخوف والمحبة والرجاء والتوكل عليه سبحانه وتعالى. بارک اللہ فیکم. یہ فرما رہے ہیں کہ سیرت اس وجہ سے اتنا ضروری ہے کہ سیرت کے ذریعے سے انسان اپنی عبودیت کا اس کا جو درجہ ہے، اللہ کے بندہ ہونے کا درجہ، اس پر ایمان لانے کے بعد اس درجے کو وہ سیرت کے ذریعے سے مکمل کر سکتا ہے. اللہ کی محبت کیسے کرنی ہے، اخلاص کیسے، اللہ سے ڈرنا کیسے ہے، تقوی کیسے، اور اس پر توکل کیسے کرنا ہے، یہ تمام چیزوں کو وہ کیسے سیکھ سکتا ہے؟ وہ علم سیرت کے ذریعے سے ان چیزوں کو بہتر انداز میں سیکھ سکتا ہے. نعم تفضل شیخ. أنا لا أريد أن أطيل، أنا أختم بحقيقة بشكر الشيخ زين الله يحفظه، وشكركم جميعا على حضوركم واهتمامكم بمثل هذه العلوم الطيبة النافعة العظيمة. علم السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإذا كان أحد لديه أي استفسار فأنا حاضر إن شاء الله. بارک اللہ فیکم. تو شیخ صاحب جو ہیں وہ آپ سب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو شیخ صاحب کا ہم بھی آپ سب کی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. شیخ نشکرکم علی حضورکم معنا فی هذه دورة السیرة النبوية المختصرة. اشکرکم من فریق هذه الدورة وشیخ هؤلاء الذين شاركوا معنا في المركز العلمي، وأنتم الحمد لله شاركتم معنا في المركز العلمي، وكنا 40 فاخترنا منهم أشخاصا، والحمد لله رتبنا كل هذه الأمور، وفي بداية هذه السنة كنا 40 أو 35، والآن الحمد لله نحن 1000. اي نعم شيخ. الان في زوم ويوتيوب وفيسبوك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني المشاهدون بعد البث المباشر، المشاهدون العدد يعني كل يوم العدد يبلغ إلى 2000. الحمد لله لا يتقبل منا ما شاء الله ما شاء الله. زادكم الله من فضله ما شاء الله. جزاكم الله إذا خيرا. أحد عنده شيء أو استفسار فأنا حاضر، وإلا جی تو شیخ صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو. اچھا، آپ میں سے کون ہے جن کو اچھی عربی آتی ہے، جن کو بہت اچھی عربی آتی ہے اور وہ سعودی عرب کے اندر ہیں؟ کون ہے آپ میں سے جن کو اچھی عربی آتی ہے، بہت اچھی عربی آتی ہے، اور وہ عربی میں شیخ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں
تو وہ ان کا میں مائک اوپن کروں گا اور وہ شیخ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں. کون ہے جن کی عربی آتی ہے یعنی شیخ کا شکریہ یا کوئی بھی وہ سوال کرنا چاہیں یا کچھ بھی کہنا چاہیں تو میں انشاءاللہ ان کا مائک اوپن کرتا ہوں, وہ ہمارے ساتھ تشریف لا سکتے ہیں. تو آپ ہینڈ ریز کیجئے. ہینڈ ریز کیا گیا مختلف لوگوں کی طرف سے, ام امامہ ہے, عمیر بٹ ہے, محمد مقصود ہے جن کی طرف سے ہینڈ ریز کیا گیا. ام امامہ کی طرف سے چونکہ سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا گیا, عمیر بٹ دوسرے نمبر پر ہیں. تو میں آپ کا مائک اوپن کرتا ہوں. عمیر بٹ, میں نے آپ کو ریکویسٹ سینڈ کی, آپ ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیجئے, آپ کا مائک اوپن ہوگا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعم اخ عمیر من وين؟ من قطر. من قطر ما شاء الله. ما شاء الله. والشيخ موجود معنا, هل عندك استفسار او سؤال وماذا عندك؟ شکرا جزیلا یا شیخ سامی بن عبد العزیز حسین مدیر. سوال شکر. السؤال في سؤال هل في سؤال؟ عمیر بٹ صاحب آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں. ہاں بس شکریہ ادا کرنا تھا, اور اس کے علاوہ سوال یہی ہے کہ قل له عفوا وقل له جزاك الله خيرا على حضورك يا عمير. شیخ صاحب آپ کو ویلکم کہہ رہے ہیں اور آپ کو شکریہ ادا کریں کہ آپ اس کورس کے اندر شریک ہیں. شیخ الحمدللہ عدد الحاضرین معنا فی هذه الدورة من 16 دول, الحمدللہ من 16 دول, من أوروبا ومن أمريكا, وعدد كثير من الدعاة والمدرسين المشاركون معنا في هذه الدورة. وشيخ كل هذه الشرائح يعني نرسل لهم هذه الشرائح نجهزها ثم نرسل لهم بعد الدورة حتى هم إذا يريدوا أن يلقوا هذه الدورة في أحبابهم وفي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ممتاز ممتاز ما شاء الله. وبارك الله فيكم شيخ, أشكركم شيخ, بارك الله فيكم على حضوركم معنا, وباقي عندنا ربع ساعة نكمل هذه الموضوع. جزاكم الله خير جزاكم الله خير, بلغ سلامي للجميع, جزاكم الله خير. ابشر بارك الله فيكم شيخ, جزاك الله. السلام عليكم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو شیخ صاحب ماشاءاللہ آپ سب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور آپ سب کو سلام دے رہے ہیں. آخر پر انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ بلغ سلامی للجمیع, کے تمام لوگوں کو میرا سلام پہنچا دیجئے. تو چلیں شیخ صاحب کی گفتگو کو سننے کے بعد ہم واپس اپنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کی طرف آتے ہیں. آپ کے علم میں الحمدللہ سعودی عرب میں جتنا بھی دعوت کا کام ہوتا ہے وہ ان دعوت سینٹرز کے انڈر ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ بڑی ہماری خوش قسمتی کہ ریاض ایک دعوت سینٹر کے مدیر سپروائزر ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑی خوبصورت نصیحت کر رہے تھے. آپ نے یقیناً ان کی نصیحت سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اور آج کا نقطۂ تعلیم بھی یہ تھا. تو چلیں اب ہم اپنے موضوع کو مکمل کرتے ہیں. جی ہم نے یہ کہا تھا کہ 7واں موضوع ہے وفود کی آمد کا, کہ مختلف وفود, ان کے نام بھی ہم نے ذکر کیے اس سے پچھلی سلائیڈ میں, کہ مختلف وفود کیا ہے, وہ مدینہ منورہ آتے ہیں اور آ کر وہ دین اسلام کو قبول کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سورۃ النصر بھی اسی زمانے میں نازل ہوتی ہے اور سورۃ النصر میں ان وفود کی آنے کا ذکر بھی موجود ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اب یہ جو الفاظ ہے نا ورأيت الناس, اللہ کی مدد آ گئی, فتح آ گئی, اور آپ دیکھیں گے لوگ جوک در جوک, فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, فسبح بحمد ربک واستغفر, اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے. انہ کان توابا, وہ بے شک توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تو اس صورت میں اللہ کی طرف سے بشارت بھی ہے اور وہ اللہ کی نصرت اور مدد کی بشارت ہے. اور اس صورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے تسبیح کرنے کا اور استغفار کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے. اور اس صورت میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرائض کو مکمل کر چکے ہیں اور آپ کا وقت اجل یعنی مقرر وقت کیا ہے وہ قریب آ رہا ہے, جیسا کہ حدیث کے اندر اس کی طرف اشارہ موجود ہے. آج کا ہمارا 8واں تھرڈ لاسٹ موضوع, ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. آپ کا یہ اعزاز بھی ہے اور امت محمدیہ کے لیے یہ شرف بھی ہے, جیسا کہ ابھی شیخ صاحب نے بیان بھی کیا, کہ آپ پر پہنچ کر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو مکمل کیا گیا. آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا. ہاں بہت سے کذاب نبوت یا رسالت کا دعویٰ کریں گے
دنیاوی لالچ کے لیے، شہرت کے لیے، یا کسی بھی مقصد کے لیے، دنیاوی مقصد کے لیے وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ ضرور کریں گے، لیکن ان کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ آگے آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ کون تھا؟ مسیلمہ کذاب تھا۔ مسیلمہ کذاب، صرف مسلمہ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا برا لقب دیا؟ کذاب۔ یہ شدید جھوٹا انسان ہے، بہت جھوٹ بولنے والا۔ اس کا تعلق بنو حنیفہ سے تھا۔ یہ بنو حنیفہ کا وفد جب باقی وفود کے ساتھ بنو حنیفہ کا وفد بھی مدینہ منورہ آیا تو اس کے اندر یہ شخص بھی تھا، اور اس نے ایسی باتیں کی مدینہ کے اندر آ کر کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد میری خلافت کا اعلان کر دیں تو میں بھی آپ پر ایمان لے کر آ جاؤں گا اور میں آپ کی پیروی کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وفد کے پاس چل کر جاتے ہیں۔ جا کر جب اس کی باتوں کو سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کھجور کی سوکھی ہوئی چھڑی بھی میں تجھے دے دوں گا تو یہ بھی تیری بھول ہے، میں تجھے یہ چھڑی بھی نہیں دوں گا، اور تو وہی کذاب، وہی تو شخص ہے جھوٹا جس کے بارے میں مجھے خواب میں بھی بتلایا گیا ہے۔ اگر تو نے روح گردانی کی، دین اسلام سے تو پھرا، تو نے روح گردانی کی تو تو ناکام اور نامراد ہو کر مرے گا۔ مدینہ منورہ سے واپس گیا اور واپس جا کر اس نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ مدینہ کے اندر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ان کو دیکھا تفصیلی، اور جا کر اس نے کیا کیا؟ اس لائن نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ اب قبائلی تعصب کی وجہ سے جو اس وقت عرب کے اندر جو اس وقت زمانے جاہلیت کا تعصب تھا وہ اس وقت ان قبائل کے اندر موجود تھا، اس جہالت کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کی پیروی، اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے، ٹھیک ہے جی، اور اس کا پورا ساتھ دیتے ہیں۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا۔ اچھا، خط میں کیا لکھتا ہے؟ من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، مسیلمہ کی طرف سے یہ خط ہے جو اللہ کے رسول ہیں، کس کی طرف ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اللہ کے رسول ہے۔ الا انی اوتیت الامر معک، خبردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ مجھے بھی آپ کے اس معاملے میں اختیار دیا گیا ہے۔ فلک نصف الارض ولی نصفها، آدھی زمین آپ کی اور آدھی زمین میری۔ پھر ساتھ خود ہی کہتا ہے ولکن قریشا قوم یظلمون، لیکن قریش تو ایسی قوم ہے جو ہمیشہ ظلم کرتی ہے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خط ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی دیا، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور وہ کیا جواب ہے؟ وہ ہے من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام یہ خط ہے۔ السلام علی من اتبع الہدی، اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کریمہ لکھی، اور وہ کیا تھی؟ ان الارض للہ، یہ زمین تو اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس زمین کا وارث بناتا ہے، والعافیۃ والعاقبۃ، اور جو عاقبت ہے، انجام ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ للمتقین، وہ متقین کے لیے ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ تو یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا 8واں موضوع چاہ رہا ہے خاتمہ میں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ اور اس کے ساتھ باقی جتنے مرتدین تھے ان کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی گئی، جن کو حروب الردہ کہتے ہیں۔ بڑی شدید قسم کی جنگیں ان لوگوں کے ساتھ کی گئیں۔ اب ان جنگوں میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کہہ لیجئے کہ بڑی تعداد کے اندر مسلمان اور خاص کر علماء قراء کی بڑی تعداد بھی جامع شہادت کو نوش کرتی ہے، اور انہی جنگوں کے اندر یہ مسیلمہ کذاب بھی مارا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نبوت کا جھوٹے دعویٰ کرنے والوں کے بارے میں حدیث مبارکہ جو ارشاد فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی، حتی یبعث یا یبعث دجالون کذابون قریب من 30، یہاں تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال، یعنی دجال جھوٹ کا بھی ایک اگلا درجہ ہے، 30 کے قریب جھوٹے اٹھیں گے، اٹھ کر کیا کہیں گے؟ پیدا ہوں گے، اٹھیں گے، کیا کہیں گے؟ کلہم یزعم، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا انہ رسول اللہ، کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ،
حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، میرے بعد کسی رسول نے نہیں آنا۔ بارک اللہ فیکم۔ جی آج کا ہمارا 9واں موضوع حجۃ الوداع کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے ہم موضوع کی طرف آئیں، 6 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس باقی ہے، ہم ایک کوئز کو آپ کے سامنے لانچ کرتے ہیں۔ کوئز کیا ہے؟ آپ لوگوں سے دراصل ایک رپورٹ لینی ہے، اور وہ یہ رپورٹ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا ہوم ورک بھی کر رہے ہیں یا نہیں۔ آپ لوگوں کو جو ہم ورک شیٹ شیئر کرتے ہیں، آپ کیا ساتھ ساتھ اس کو لکھ رہے ہیں؟ اچھا کوئی ایسے ہیں جنہوں نے